अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। लगता तो यूं था कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कंट्रोल में काम करने वाली मौजूदा जो सियासी क़यादत है, ये सिर्फ चंद आईनी मामलात को हल करने के लिए एक आईनी बेंच बनाना चाहती है ताकि चंद आईनी मामलात का फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक हो और निज़ाम चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ताज़ा तरीन हकाइक ये साबित करते हैं कि पूरे अदालती निज़ाम, खुसूसन जो क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं, उसमें सियासी मुखालिफिन को अपनी मर्जी की सजाएं सुनाने के एक बाकायदा निज़ाम का एहतमाम किया गया है। यह बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आपके सामने तमाम हकाइक रखते हैं। इस मौजू के अलावा मैं चंद और मौजूद पर बात करूंगा। इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए जो कानून साजी की गई, मैं आपके सामने चंद शवाहिद रखूंगा और आपसे बात करूंगा क्या मुआशरों को आगे लेके जाया जा सकता है, लोगों की जुबानों को बंद करके, लोगों को तनकीद करने से रोक के। इस तरह हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कुछ नए पॉइंट्स सामने आए हैं। हम गैर जानबदारी से मुशाहिदा करेंगे कि क्या वो पॉइंट जायज हैं या उनके ऊपर हकाइक जो है वो कुछ मुख्तलिफ कहते हैं। बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्टली वो चीज रखेंगे। इसी तरीके से एक सीनियर साफी हैं हमारे अनस मालिक साहब, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला लेकिन वजीर खारजा फौज के नुमाइंदे बन के, पाकिस्तान फौज के नुमाइंदे बन के अमरीका आए थे मोहसिन नकवी, कि वो किस तरीके से जो चाइना मुखालिफ एंटी चाइना जो इवेंट से उसके अंदर वो बाकायदा शरीक हुए। अनस मालिक ने इस बात को साबित किया है। इसी नाज़रीन मौजू से, ये बहुत खतरनाक मौजू है क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ एक हमेशा से रिलेशनशिप रहे। अमेरिका के साथ जो भी ताल्लुक रहा, चाइना के साथ ताल्लुक को कभी भी पाकिस्तान ने खराब नहीं किया। पाकिस्तान के फौज के एक इतने अहम नुमाइंदे का चाइना इसराइल की जो प्रो इसराइल लॉबी के इवेंट में तो वो रहे, प्रो इसराइल लॉबी के साथ तो वो घुल मिल गए। साफ है उसका बैकग्राउंड पाक फौज का और इसराइली फौज का एक करीबी ताल्लुक था, वो मिलना तो उनको समझ आता है। लेकिन ये जो खतरनाक मामला हुआ कि मोहसिन नकवी यहां पर आकर जो एंटी चाइना जो इवेंट्स थे, जो साफ है अमेरिकी लॉबियस्ट करते हैं, वो एक पूरा निजाम है चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, तो वो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने और मुसलसल उसके अंदर उनकी वो चीज रही। मैं आपको खुद से बात करने से पहले अनस मालिक साहब के मैं जो उन्होंने लिखा वो पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गवर्नमेंट वांट्स अस टू बिलीव दैट पाकिस्तान वाज रिप्रेजेंटेड बाय पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस ऑफिशियली। द फॉरेन मिनिस्ट्री सेज दैट द मोहसिन नकवी विजिट वाजंट प्लान्ड बाय देम, येट द पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस इज accompanying him everywhere including the anti-China lobbyist hosted dinner. Interior Minister Naqvi is doing the job of Foreign Minister Dar with no seeming clue as to do what. कोई समझ नहीं आ रही वो क्या करना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जितने भी जो फॉरेन ऑफिस है वो ये दावा कर रहा है कि मोहसिन नकवी अपने सिर ते गए ने, साडा इन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। लेकिन ये साबित कर रहे हैं अनस मालिक के जितने भी इवेंट्स में शिरकत की है मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान फौज के नुमाइंदे ने, जो यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहां पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो हर इवेंट में उनके साथ साथ हैं। तो पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो तो पाकिस्तान के गरीब टैक्स पेयर्स के मनी से चलती है और फॉरेन ऑफिस के नीचे है। तो अगर वो फॉरेन ऑफिस के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आए हैं, अगर जो इसराइल प्रो इसराइल सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं मोहसिन नकवी यहाँ पर आकर, जो इसराइली लॉबी के साथ घुले मिले हैं मोहसिन नकवी आकर, अगर वो उनके अपने तौर पे था तो पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे उस इसराइल के हामी जो मामला थे उसमें क्या कर रही थी? ये बहुत अहम सवाल है जो उठता है। अनस लिख रहे हैं, while the Pakistani ambassador to the US was not present in the anti-China lobbyist arranged meeting where Interior Minister Mohsen Naqvi was in DC, he did attend the meeting arranged at the Capitol Hill for the Mohsen Naqvi through the Interior Minister's lobbyist. Interior Minister ने अपना एक lobbyist साहब हायर किया, उसके जरिए मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की कोशिश की। यही यहाँ पे तरीका होता है, आप पैसे देते हैं, हुकूमत का पैसा है, फौज का पैसा है, लूट मार का पैसा है, आप लगाएं और आप मीटिंग्स करें। और जैसे हम मीटिंग करके उठते थे वो तो साफ ज़ाहिर है कि वो लोग मीटिंग का टाइम तो दे देते हैं लेकिन बोलते वो सच है। और उन्होंने फिर वही सच बोला जिसको वो सच समझते थे, जो पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से रिपोर्ट हो रहा था, जुल्म सितम के हवाले से या जो सियासी कैदी हैं उनके खिलाफ झूठे केसेस के हवाले से। तो वो हमने देखा। तो ये अनस बता रहे हैं कि जितने भी इवेंट्स थे
اس کے اندر وہ ساتھ ساتھ تھے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، سوائے یہ جو اینٹی چائنا لابیسٹ والا جو ایونٹ تھا، اس کے علاوہ تمام میں ساتھ ساتھ تھے۔ اب سب سے جو اہم ٹویٹ کیا انس مالک نے وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ ٹویٹ بھی آپ ابھی اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک تصویر ہے، وہ تصویر میں آپ کو علیحدہ سے دکھا رہا ہوں، اس تصویر کو بھی آپ دیکھیے، لیکن پہلے ٹویٹ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ۔ انس لکھ رہے ہیں while the interior minister محسن نقوی denies، جب یہ بات آئی تو انہوں نے انکار کیا، جی میں تو کسی چائنا کے خلاف ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوا، being part of any event in DC that had an anti-China CCP stance. In the footage released by his own office, he can be seen standing next to the banner. اب تصویر دیکھیں کہ جو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن جو محسن نقوی کے اپنے دفتر نے جو فوٹیج ریلیز کی ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس کو آپ اگر زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہی اینٹی چائنا سٹینس کے حوالے سے جو لابینگ ایونٹ ہو رہا تھا نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، حکومت چائنا کے خلاف باقاعدہ ایک آن گراؤنڈ سرگرمی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان فوج کے نمائندے، پاکستان کے وزیر داخلہ لیکن وزیر خارجہ کے طور پہ آئے یہاں پر، اور ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی نے اس چیز میں حصہ لیا۔ انس مالک صاحب بڑے ہینڈسم جرنلسٹ ہیں، اور ہینڈسم ہونے کے ساتھ لیکن کام انہوں نے جو کیا ہے، جو خبر دی ہے ثبوت کے ساتھ، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، زبردست صحافی ہیں ہمارے، جی دوست ہیں۔ ہم اگلے موضوع کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے آزادی اظہار رائے کو دبانے کے حوالے سے۔ کس طریقے سے صحافت کا گلا گھونٹنے کی ایک کوشش ہے کہ کوئی تنقید نہ کی جائے، ہولی کاؤ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہا جائے، فوج محترم مکرم مبرک ہے اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، کہ بنیادی طور پہ کیا اختلاف رائے کو کنٹرول کر کے، کیا لوگوں کو تنقید کرنے سے روک کے، طاقتور کے خلاف تنقید کرنے سے روک کے آپ جو شعور اور فکر اور آگہی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں قوم کو؟ بالکل بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ جب انسان کھل کے سوچتا ہے، جب کسی پابندی کسی قید کے بغیر سوچتا ہے، جب انڈیپینڈنٹ بھی سوچتا ہے، جب اس کی سوچ پہ اس کی فکر کے پیرے نہیں ہوتے، تو وہ یقینی طور پر تحقیق کی طرف جاتا ہے، وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہی جو فکر ہے، وہی جو سوچ ہے، وہ جو نئے پہلو جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر تخلیق کی طرف جاتا ہے، پھر وہ انوینشن کی طرف جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ماضی قریب کے اندر، کئی دہائیوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ کسی مسلمان، کسی بھی ہمارے ملک سے ریلیٹڈ کسی شخص کی کوئی ایسی انوینشن نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس کے اوپر آپ فخر کر سکیں۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر اس طرح کی قدریں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی ان کی سوچوں پہ پہرے لگاتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ایک چیز ہے، میں اس کے اوپر عموماً بات کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن جو اس وقت سیاسی منافقت ہو رہی ہے اس کا مظاہرہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ پھر دیکھیے، ہم اس موضوع سے آگے چلتے ہیں۔ میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، صحافی بات کرے زبان بندی، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہے، جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکی۔ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں۔ پیکا آرڈیننس آپ نے بنایا ہے، آپ نے تو کالا ترین آرڈیننس جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں، جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، ایک ڈرکونین کالا قانون، 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں، اور آج جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گلا گھونٹے گا، یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوائے گا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ منافقت ہے ہماری سیاست کی، اور یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، نون لیگ ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، حکومت کے اندر آ کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ تنقید نہ اپنی برداشت کرتا ہے، نہ ہولی کاؤ کی، نہ طاقتور کی، نہ فوج کے ادارے کی۔ آپ تنقید کی اجازت دیں گے تو جو غلط ہو رہا ہے وہ رکے گا بھی صحیح، اس کے سامنے ایک بند بھی بندے گا، اور آپ ایک اچھی قوم، ایک اچھی نسل کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا مذہبی طبقہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ ایک خطرے کے اندر رہتا ہے، وہ خوف کا شکار ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تنقید کی اجازت دی
تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. پورے ویسٹ کے اندر جو ہے بدترین طریقے سے جو مذہبی معاملات ہیں ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, مذہبی ہستیوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جتنی کرسچینٹی پریکٹس فرض کریں, آپ امریکہ کی مثال لے لیں, جتنی یہاں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. وہ چند لوگ بول رہے ہیں, ان کی بات میں کوئی بھی وزن محسوس اگر نہیں کرتا تو وہ اپنا جو کام ہے جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ جس بات سے قائل ہوتے ہیں, آپ محبت سے, آپ تبلیغ سے, آپ دلیل سے لوگوں کے ذہنوں کو قائل کر سکتے ہیں. زور زبردستی سے آپ نفرت کو ایک نئے لیول پہ لے کے جاتے ہیں, آپ نفرت کو کبھی روک نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا سچ ہے. ناظرین آگے چلتے ہیں. حکومتی جماعت 190 ملین پاؤنڈ کی میری سٹوری کے حوالے سے کوئی 2 نئے نکات لے کے آئی ہے. یہ کوئی ان کے صاحب ہیں ولی صاحب, انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی کیا میرے حوالے سے کہ جی کوئی پروپیگنڈا کیا ہے یا کیا کیا ہے. تو بہرحال اس میں جو نقطہ ہے میں صرف اس کی بات کرتا ہوں. میں نقطہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے شیئر کیا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, جو ٹویٹ انہوں نے شیئر کیا کہ جی یہ جو میں نے جو رپورٹ کیا ہے لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ, پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی یہ کورٹ آف اپیل جو ہے یہ کوئی ٹرائبونل ہے, ایک امیگریشن ٹرائبونل ہے. تو وہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. کورٹ آف اپیل جو ہے ہائیسٹ کورٹ ہے, اس کے بعد صرف سپریم کورٹ ہے وہاں پہ. پہلی بات تو یہ, اس کو حقائق کو آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویریفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ انہوں نے کہی جو میں نے سنی یا مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ, انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے پیرا 45 کوٹ کیا ہے اپنی سٹوری کے اندر کہ اس کے اندر بڑا واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیسے لندن سے پاکستان آنے تھے اس کے اندر بڑا کلیئرلی جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ تھا جس کے تحت پیسے موو کرنے تھے, منی موو کرنی تھی, وہ بڑا واضح تھا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جانے ہیں جس میں ملک ریاض نے جرمانہ جمع کروانا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ پوری ججمنٹ پڑھ لیں, اور خصوصاً میں نے پیرا 84 کا بار بار ذکر کر رہا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ بعض لوگ پیرا 84 کو ہی کوٹ کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں. کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کوشش کریں گے. دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کوئی زبردست ایک بڑی اتھینٹک جو ہے اردو ٹرانسلیشن جاری کر دیں, اس کی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. پوری ججمنٹ اسی حوالے سے ہے, اور بنیادی طور پہ وہ ملک ریاض کو سزا سنا رہے ہیں, اس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں رانگ ڈوئنگ کا, اور اسے کہہ رہے ہیں کہ وی آر میکنگ یو ٹو پے دا فائن. جو تم نے پے کرنا ہے یہ پیسے ادھر جا کے اگر جمع کروائیں تو پھر سیٹلمنٹ ہوتی ہے. یہ بڑا کلیئرلی ہے. اور 84 پیرا جو سب سے اہم پیرا ہے جہاں پہ وہ کنکلوڈ کر رہا ہے اپنے آرگومنٹ کو جج, وہاں پہ بھی وہ بڑا واضح انداز میں یہ بات لکھ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کنیکٹڈ ہے with the matter which was decided by the Supreme Court and imposed a penalty on ملک ریاض, کہ جس میں یہ جو NCA نے جو اکاؤنٹ فریز کیے یہ معاملہ کنیکٹڈ ہے سپریم کورٹ میں جو جرمانہ ہوا ہے اس سے, اور یہ پیسہ اسی لیے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا گیا. اچھا, اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نون لیگ نے اور حکومت نے کیا کہا, اس جو اختیار ولی صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے اندر کہ جی یہ ملک ریاض کے وکیل نے ان کو بتایا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی جو آپ اگر خود سے پڑھیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, نہیں تو آپ کسی وکیل سے جو سمجھدار وکیل ہو اس کو وہ پڑھوا سکتے ہیں, اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ملک ریاض کا وکیل کہہ رہا ہے یا ججمنٹ لکھنے والی جج یہ لکھ رہی ہے کہ ہمارے سامنے موجود ہے جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے, اور اس کے اندر یہ آپریشنل پارٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پیسے یہاں سے انفریز ہوں گے یہ سیدھے ملک ریاض کو باؤنڈ کرتا ہے یہ والا ایگریمنٹ کہ یہ سیدھے بھیجے گا. پہلی بات ہے انفریز ہوں گے, NCA نہیں بھیجے گا, انفریز ہوں گے, اور ملک ریاض بھیجے گا ان اکاؤنٹس میں جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا. یہ بڑا واضح انداز میں جج لکھ رہا ہے, فیصلے میں لکھ رہا ہے, ایک ڈاکومنٹ کا آپریشنل پارٹ بتا رہا ہے جو واحد جگہ جو آپریشنل پارٹ بتایا گیا. تو یہ دوسری غلط فہمی. تیسری غلط فہمی میں نے دیکھا بعض صحافی بھی وہ پھیلا رہے ہیں. یہ غلط فہمی جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ جی وہ جہاں بھی جو بندہ بھی پوچھتا تھا ان سے NCA سے, وہ سے کہتے تھے یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان بھیجا گیا ہے. تو بھئی اس کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ججمنٹ کے اندر بھی تو یہی لکھا ہوا ہے نا کہ اسٹیٹمنٹ آف یہ پیسہ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے. تو پیرا 45 کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے, اور اسٹیٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جائے گا جس میں ملک ریاض نے پیسہ اپنا جرمانہ جمع کروانا تھا. بنیادی طور پہ جو کنفیوژن ہے میرے خیال میں ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے, اس سے مراد ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے. تو وہ بھی ہر جگہ پہ یہی لکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے, لیکن اس بینک اکاؤنٹ میں جائے گا جس میں ملک ریاض نے جرمانہ جمع کرانا ہے. کنفیوژن یہ ہے
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آیا تو اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے. جو یہ ججمنٹ پڑھیں آپ, جو میں نے آپ کو ہائیسٹ کورٹ آف یو کے کی یہ ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ سے پہلے سب سے ہائیسٹ کورٹ یہی ہوتی ہے, کورٹ آف اپیل. یہ کوئی ٹرائبیونل بالکل نہیں ہے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کہہ رہی ہے, ٹرائبیونل نہیں ہے, یہ کورٹ ہے, کورٹ آف اپیل ہے. تو اس کے اندر جس طرح بڑا واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیسہ, جو پاکستانیوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے تو اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ججمنٹ سے کلیئرلی پتہ لگتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ہی جائے گا, لیکن اس جرمانے کی مد میں اسٹیٹ آف پاکستان کو ملے گا جو ملک ریاض نے پے کرنا ہے, جو کہ وہ پے نہیں کر رہا تھا. تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے. یہ بات صاف ظاہر ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اس ججمنٹ, لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بن جاتی ہے, لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو کی جا سکتی ہے, لیگلی کوئی بھی پوائنٹ اس کے اندر نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے آپ غور کیجئے گا کہ چند لوگ بول رہے ہیں, کوئی بھی وکیل آ کے سامنے میری خبر کے بارے میں اپنی قانونی رائے کا اظہار نہیں کر رہا. وجہ یہی ہے کہ اس میں یہ بات واضح انداز میں لکھ دی گئی ہے اور یہ فائنلٹی رکھنے والا ڈاکومنٹ ہے. آخری موضوع اور سب سے اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے یہ صرف حکومت نے, جنرل عاصم منیر نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اور چند آئینی امور کو نمٹانے کے لیے, ان کے اوپر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کی ہے اور صرف آئینی معاملات تک بات رہے گی. لیکن اس کے اندر کی گئی چند دوسری جو چیزیں تھیں اس کے ذریعے اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اوورآل پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں اس لیے لے لیا جائے کہ آئینی معاملات کو تو چھوڑیں, جو دوسرے معاملات, جو سول معاملات ہوں گے یا جو کوئی کرمنل کیسز کے معاملات ہوں گے, ان کے اوپر بھی فیصلہ ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے, لوور کورٹ سے صرف نہیں. جب وہ معاملہ اپیل کے سٹیج پہ ہائی کورٹ میں آئے گا یا سپریم کورٹ میں آئے گا تو وہ کون سنے گا اور وہ کس دن سنے گا اور وہ کس طرح سے سنے گا اور اس میں کیا فیصلہ کرے گا, یہ ایک بندہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ہوتی ہے بادشاہت, یہ ہوتی ہے آمریت, جس کو پوری طرح پاکستان میں نافذ کر دیا گیا ہے. جب بھی کورٹ رپورٹنگ کی بات آتی ہے تو میں جب اسلام آباد میں صحافت میں تھا تو میں سب سے جو سینئر نام تھا مطیع اللہ جان صاحب کا تھا, اور خصوصاً جو میرے آخری سال تھے 2010 کے اندر پاکستان کے اندر, تو سبھی لوگ کورٹ رپورٹنگ کرنے والے, صاحب کوئی غلط رپورٹ تو نہیں کر رہا ہوتا, سب اچھی رپورٹنگ کرتے تھے, ایکوریٹ رپورٹنگ کرتے تھے. جو حسنات ملک ہیں یہ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے تھے, ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بھی باقیوں کی طرح جو بھی ہو رہا اہم باتیں وہ رپورٹ تو کر دیتے تھے, لیکن خاص بات یہ تھی کسی ایک ایشو کو لے کے اس میں بڑی ان ڈیپتھ ایک کام کر کے, لوگوں سے بات کر کے, ایشو کو سمجھ کر کے پورا ایشو رپورٹ کرتے تھے. عمومی طور پہ ان کی خبر بہت پڑھنے والی ہوتی تھی. ان کے بعد جو میں نے دیکھا کہ ثاقب بشیر جو ہیں, جو خصوصاً لوور کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے انہوں نے بڑی محنت سے رپورٹنگ کی پچھلے 10-12 سال, اور بڑی مائنیوٹ طریقے سے رپورٹنگ کی. ایک ایک جو نقطہ تھا اس کو, اہم نقطہ جو تھا اس کو سامنے لائے, لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملی, قانونی نکات کو, ججمنٹس کو ثاقب بشیر صاحب کی وجہ سے. اور سب سے اہم یہ تھا کہ پہلے وہ جب نون لیگ کے کیسز چل رہے تھے تو پی ٹی آئی والوں سے گالیاں کھاتے تھے, اب جب پی ٹی آئی والوں کیسوں کی رپورٹ کرتے ہیں اور جو اس میں غلط ہو رہا ہے, سب ظاہر ہے کہ پریشر ہے سسٹم کے اوپر اور غلط کر رہی ہیں عدالتیں, تو اب وہ نون لیگ والوں کے لیے گالیاں کھاتے ہیں. میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ ثاقب کو بہت زیادہ سمجھ ہے عدالتی جو ایڈمنسٹریٹو امور ہوتے ہیں. ہم تو ججمنٹس پہ یا ان کے آپ کہہ لیں کہ عدالتی پہلو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ثاقب یہ چیز بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ منہاس نام کا ایک بندہ جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, تو سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ جو عمران خان والا, توشہ خانہ والا کوئی کیس کا کوئی معاملہ وہاں پہ آیا تو اس کے سامنے رکھ دیا گیا. تو ثاقب کہتے ہیں اس کے پورے کیریئر کے اندر جتنا اس کا جرنلسٹک کیریئر ہے, اس نے یہ دیکھا کہ جب بھی نئے ججز آتے ہیں تو پہلے ان کو نارمل معاملات, عام معاملات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی ہائی پروفائل کیس, خصوصاً پولیٹیکل نیچر کا کیس کبھی بھی نہیں رکھا جاتا, اور جب تک وہ اپنے وہ جو ایک عارضی پیریڈ ہوتا ہے 1 سال کا, اس کے بعد پرماننٹ نہیں ہو جاتے, اور وہ بھی دوسرے ججز کے ساتھ بیٹھ کے. ساتھ انڈکشن کا ایک ہر چیز ناظرین اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایک اچھی بچی جو ہے وہ آئین میں پہلے لکھیں, آپ پھر قانون میں لکھیں, پھر رولز میں لکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. بعض چیزیں اسٹیبلشڈ پریکٹسز ہوتی ہیں, جب آپ ان کی وائلیشن کرتے ہیں, جب اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی بدنیتی شو ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ثاقب بشیر صاحب یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے
وہ ججز کو لا کے اور ان کو نئے اپنے صاف ظاہر ہے کہ پالتو قریبی لوگوں کو لا کے اس طرح اہم ترین کیسز ان کو دیے جانا جو ہے وہ بالکل عدالتی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ والی چیز ناظرین اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اب یہ کیا ہوگا کہ جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے کیس جو اس طرح کے پالتو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، چاہے یہ لوگ اچھے ہوں، چاہے وہ ان کے حق میں فیصلہ سنا دے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی بدنیتی، آپ کی بددیانتی شو ہو رہی ہے۔ آپ اگر حق میں فیصلہ سنائیں گے تو آپ ڈیل کر رہے ہوں گے نا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلیں، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ ویسے تو پہلے ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے، لیکن اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا جس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے مطلب سول معاملات کے اندر بھی یعنی کہ یہ اپنے انہی پالتو لوگوں کے سامنے کیسز لگائیں گے۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ناظرین ایک آخری بات آپ کو بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا کہ یہ سارا جو 26ویں آئینی ترمیم والا، بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل عمران خان اور عمران خان کی الیکشن میں فروری 2024 کے الیکشن میں جیت اور اس کو جیت کا جو آگے امپیکٹ جو فارم 47 کے ذریعے غلط نتیجہ اعلان کیا گیا اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو سب سے بڑی تکلیف تھی جنرل عاصم منیر کی ڈسپنسیشن کو، ان کی حکومت کو، اس رجیم کو، وہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ان کے لیے موت تھا۔ اور میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک سچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پہ یقین کرتے ہیں کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو آپ ضرور یقین کریں۔ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جن 6 لوگوں نے ISA کے خلاف خط لکھا، یہ انتہائی دیانتدار اور پروفیشنل ججز ہیں، اور ان لوگوں نے تو نون لیگ کو جتنی فیور کی ہے، جتنی سپورٹ کی ہے، اگر آپ وہ تفصیلات پڑھ لیں تو آپ اگر انڈیپینڈنٹ بندے بھی ہیں، PTI کے یا کسی سیاسی جماعت کے نہیں بھی ہیں، تو آپ کو غصہ آئے گا ان کے اوپر کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان 6 کے 6 ججز نے، لیکن صرف اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپوزیشن میں اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی طاقتور قوت، تو اس کو تھوڑا بہت ریلیف، کوئی چھوٹی موٹی غلطی گستاخی معاف بھی کی جا سکتی ہے تو کی جائے، اور سسٹم کو زندہ رکھا جائے، پولیٹیشن کو زندہ رکھا جائے۔ اب مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ٹیریان وائٹ کا کیس ہے کہ اس کو اخلاقی پہلو کے اوپر، کردار کے اوپر، اس کے اوپر بھی دبوچ دے یہ مطلب اس کو۔ اب یہ والی بات غلط تھی۔ اس کے حوالے سے ISI نے اور نون لیگ کے لوگوں نے مل کے، مریم نواز کیمپ نے مل کے ISI کے ساتھ پوری کوشش کی ان کو بلیک میل کرنے کی، ہراساں کرنے کی، توڑنے کی۔ وہ جج نہیں ٹوٹے، وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب صرف اس ایک بات کے اوپر پچھلی پوری تاریخ بھول کے کہ کس طریقے سے وہ جج جو ہیں وہ فوج کے ہمیشہ غلط احکامات کو رزسٹ کرتے رہے، صرف اس ایک بات پہ کہ ہمارے مخالفت کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا، تو ان 6 ججوں کو نشانہ بنانے کے لیے جنرل عاصم منیر کی جو ڈسپنسیشن ہے وہ اس حد تک گئی اور بیڑا غرق کر دیا 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے آئین کا۔ اور اب جو ہے صاحب ذرا اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ جو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صرف آئینی معاملات نہیں بلکہ جو سول اور جو کرمنل کیسز کے معاملات بھی ہیں وہ یہ خود دیکھیں گے، اس کے بعد تو پورا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نظام کا اور کوئی صورت نظر نہیں آتی آگے چلنے کی۔ یقیناً یہ پورا کیاس اور تباہی کی طرف نظام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔